अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी और इसके साथ साथ डील और ढील की खबरें भी ज़ेरे बहस थी। खुद मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी उनके बयानात से ये तासुर दिया जाता रहा। फिर हमने देखा कि खुद इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ को लाने के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। उसके बाद DGI-SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़ा कैटेगोरिकली इन तमाम खबरों को डिनाई किया गया और इन तमाम तर खबरों को रद्द किया गया। उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की वापसी को उनकी बीमारी से जोड़ दिया कि जब नवाज शरीफ साहब सेहतयाब होंगे तभी वापस आएंगे। अब आज ये खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ ताहयाल नाअहली खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया गया है। अब नाज़रीन, नून लीग हम देख रहे हैं कि एक साथ मुख्तलिफ महाज पर चौमुखी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ सियासी महाज पर, फिर इदारों के महाज पर, फिर इसके साथ साथ अब लीगल महाज भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए हैं। फॉरेन फ्रेंड से भी मदद मांगी जा रही है। अब सवाल यह है नाजरीन कि ये जो भी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए कितने कारआमद साबित हो सकते हैं। तमाम तर मामलात पर आज प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे और सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब भी, और इसके साथ साथ सीनियर कानून शाखावर साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाखावर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब, ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है इसके खिलाफ अब दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया गया है, सर क्या आपको कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला करे, रिव्यू भी जो पिटीशन दायर की गई थी इस हवाले से वो भी मुस्तरद की गई हो और फिर सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करे, ऐसी कोई मिसाल मिलती है? शाखावर साहब से गालिबन राबिता हमारा मुनक़ता हो गया है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ महाज पर चौमुखी लड़ाई लड़ रही है मुस्लिम लीग नून। इदारों के महाज पर अलग ढील और ढील की कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, फिर हम देख रहे हैं कि सियासी महाज पर, अब लीगल महाज पर भी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। तो क्या खबरें सर, बड़े अरसे से इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपके पास क्या खबर है अंदर की? देखिए सोनिया, जिस तरह शुरू में आपने जिक्र भी किया कि मुख्तलिफ महाज पे मुख्तलिफ लोगों से जिस तरीके से PMLN ने, उसकी क़यादत ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली राब्ते किए, उसके बाद फिर जो हाइप क्रिएट की गई, या सादिक साहब साबिक स्पीकर हैं, राइट हैंड मैन हैं नवाज शरीफ साहब के, उनका वहाँ जाना, आके बयानात देना और फिर कहना कि 20 तारीख जनवरी को मैं खुद लेने जाऊँगा, तो एकदम लगा कि शायद कुछ हो गया। फिर ख़बरें भी ऐसी कुछ आई कि शायद डील हो गई है। अब फिर उसके बाद से एकदम हमने देखा, अगरचे खासी दिनों से ये बात आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है ना, उसके सदर एहसन बॉन्ड साहब जो है ना, वो प्लान कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली को वो चैलेंज करें। अभी तक तो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोड्यूसर ने बात भी की थी और उन्होंने बॉन्ड साहब ने कहा कि जी एक खबर थी कि जी दरख्वास्त दायर कर दी गई है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा मैं 3-4 दिन के अंदर करूँगा। अब सवाल ये है कि जी क्या हुआ, क्या अंदर से क्या मामलात हुए। सोनिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जिस तरीके से PMLN को रिलीफ हासिल करना चाह रही है और नवाज शरीफ साहब को लाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि 2023 का इलेक्शन सामने आ रहा है, अगर वो नहीं आते और इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा PMLN के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं लेकिन वोट बैंक नहीं है। नवाज शरीफ साहब लोह गरमाने के लिए उनको आना पड़ेगा और इस हवाले से आपने देखा बहुत से लोग भी बात कर रहे हैं। 2 मरतबा तो जरदारी साहब उनको कह चुके हैं आप यहाँ आए। अब सवाल यह कि जी ऐसा क्यों हुआ। देखिए सोनिया, 2 बंदे जो है ना बड़े अहम हैं, ये आजम नज़ीर तारड़ जो सेनेटर बना दिए गए PMLN की तरफ से, ये और एहसन बॉन्ड साहब, दोनों का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। दोनों पिछले 15 साल से हाई कोर्ट के साथ मुंसलिक हैं लाहौर में। आप दूसरी चीज़ इसमें देखें, और फिर बाय द वे एहसन बॉन्ड साहब, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में इनको जज भी बनाया गया था। वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनमें ये शामिल थे, बाद में इनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया था। अब इत्तलात ये हैं कि जी ये जो काम करने जा रहे हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब तो सेनेटर बना दिए गए हैं, इनके बारे में जो इत्तलात में कहा जा रहा है कि जी हुकूमत जब आएगी PMLN की तो ज़ाहिर है इनको भी दोबारा से जो इत्तलात हैं कि जी बड़े किसी सुप्रीम कोर्ट लेवल पे या किसी और जगह पे इनको लगाया जाएगा। अब सवाल इस वक्त यह है कि जी ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, इसके पीछे क्या बड़े बड़े महरुकात चल रहे हैं। तो महरुक इसका सबसे बड़ा यही है कि जी अब जिस तरीके से DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारी अफवाहें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दम तोड़ गई, अब क्या होना चाहिए।
چاہیے. اب سوال یہی ہے, اگر آ جائیں آپ کے ساتھ شاخاور صاحب غالباً ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے ذرا لیگل پوائنٹ آف ویو سر جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو نااہلی تاحیات نااہلی ہے نواز شریف کی, اس کے خلاف درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے, یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ شاخاور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ فیصلہ کرے, پھر ریویو پٹیشن بھی مسترد ہو جائے, اس کے بعد بھی کیا سپریم کورٹ اس درخواست کو انٹرٹین کر سکتی ہے؟ جی سونیا, یہ ایک بڑا اہم جو ہے قانونی نقطہ ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی نااہلیاں ہوئی ہیں, اور وہ بھی جو آن دی ٹچ اسٹون آف آرٹیکل 62(1)(f) جو کہ کسی غلط انفارمیشن دینے کے اوپر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فیصلے 2008 کے الیکشنز کے بعد بھی آئے اور 2013 کے الیکشنز کے بعد بھی آئے, کہ جس میں جو امیدواران تھے انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز میں نیچے جو انہوں نے بیان حلفی دیا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو بھی انفارمیشن دی ہے, ساتھ جو ہم نے ایسٹ پرفارما جو اپنا لگایا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اگر اس میں سے کوئی چیز غلط ثابت ہو جائے تو پھر اس میں جو 1973 کا جو آئین ہے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت, وہ پھر صادق اور امین نہیں رہتا. اور اگر ایسا کوئی عدالت ڈکلیئر کر دے کہ کوئی جس نے غلط بیانی کی ہے اور وہ صادق اور امین نہیں ہے, تو اس پہ قطعاً یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تاحیات جو ہے وہ کوئی بھی پبلک آفس رکھنے کا نااہل ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں جو شک تھی, یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آرٹیکل 62(1)(f) رکھا گیا تھا. تو اس کے بارے میں ایک پٹیشن جو ہے وہ بہت عرصے سے, ایک نہیں بلکہ خاصی 5-6 جو پٹیشنز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر تجویز ہیں, جس میں یہی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63 میں بہت ساری ایسی نااہلیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. مثلا اگر کسی کو توہین عدالت میں سزا ہو جائے اور سزا ختم ہونے کے 5 سال کے بعد وہ اہل ہو جاتا ہے, جس طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں ہوا تھا. اسی طرح اگر کوئی سول سرونٹ ہے جس کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے یا اس کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا ہے, اس کو اگر 3 سال پورے ہو جائیں تو وہ بھی دوبارہ اہل ہو جاتا ہے کوئی بھی الیکٹڈ آفس رکھنے کا. اور اسی طرح کسی کو اگر کسی جرم میں سزا ہو جائے اور سزا کمپلیٹ ہونے کے 5 سال کے بعد پھر وہ اہل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک قانونی نقطہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اس پہ ایک لیو بھی گرانٹ کی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ جب کوئی دوسری جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ود دی افلیکٹس آف ٹائم, ود دی پیسج آف ٹائم اگر وہ اہل ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں. تو اس کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آلریڈی ایک لیو گرانٹ کی ہوئی ہے. اور اگر ایسی اپلیکیشن میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہے یا پاکستان بار کونسل کرتی ہے, تو وہ جو پہلے سے اپلیکیشنز جو پٹیشنز پینڈنگ ہیں وہ اس کے ساتھ کلب ہو جائے گی, اور اس پہ واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ دے سکتا ہے, اس کی تشریح کر سکتا ہے. اس میں ایک چیز اور ہے شاخاور صاحب, یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ 62-63 جو ہے نا, یہ جب 18ویں ترمیم ہو گئی تھی غالباً 2011 میں, اس وقت یہ 62-63 ختم ہو سکتا, تو وہ آج بھی ریگریٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی پیملر میں ختم کرنا چاہیے تھا, وہ ختم نہیں ہوئی تھی. اب جس انداز سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ یہ لیگل ریمیڈی حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, کیونکہ سیاسی طور پہ بھی اور اداروں کے ساتھ بھی باہر کے جو دوست ہیں ان کو بھی استعمال کیا گیا, بات نہیں بنی. میرا سوال آپ سے ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ پاکستان کی عدالتوں میں جو آپ کی بار ایسوسیشنز ہیں, جس میں خاص طور پہ پنجاب بار ہو, لاہور بار ہو, سپریم کورٹ بار ہو, ان کے عہدیداران جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عام آدمی کو عام حالات میں کوئی ریلیف نہیں ملتا, لیکن یہ عہدیداران جب عدالت میں چلے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف ان کو مل جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہونے کی حیثیت سے بھی سپریم کورٹ کو ویٹ دے گی اس بات کو؟ دیکھیے بات یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی بھی عدالت صرف اس وجہ سے وہ ان سے وہ ہو جائے, مروب ہو جائے کہ وہ بار ایسوسیشن یا بار کے عہدیداران جو ہے وہ پٹیشن لے کے آئے ہیں. میں نہیں سمجھتا اس بات کو. لیکن ایک احتشام صاحب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جس وقت یہ 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی, رضا ربانی صاحب اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے, انہوں نے آرٹیکل 62(1)(f) کے بارے میں ایک وقت مقرر کرنے کی تجویز دی تھی,
اور آپ کو پتا ہے کہ اس تجویز کی مخالفت کس نے کی تھی؟ PMLN نے. جی جی. اور اس وقت بھی یہ تجویز تھی کہ چونکہ اب دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر غلطی کسی نے ایک غلط بیانی کر دی آل رائٹ اور وہ بعد میں اس پہ نادم بھی ہو جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر اپنی اصلاح بھی کر لے تو دیکھیں اگر کوئی سزا یافتہ جو ہے وہ 5 سال کے بعد جو ہے اگر اہل ہو سکتا ہے تو اگر کسی نے ایک دفعہ کوئی غلط بیانی کرنی تو اس کا بھی کوئی ٹائم فریم مقرر کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد he has mended his ways. اور دیکھیں اسلام میں بھی جو توبہ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ جتنا مرضی بڑے سے بڑا گناہ کریں اور آپ اگر اس سے تائب ہو جائیں اور پھر وہ گناہ ریپیٹ نہ کریں. لیکن معذرت کے تھا شاہ صاحب یہ تو پھر 1973 کا جو آئین ہے اس کی روح کے خلاف نہیں بات ہوگی بجائے اس کے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جا کے کروائیں ختم کروائیں 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بنوا لیں. لوگ تو پھر یہ بات کریں گے کہ آئین میں گنجائش نہیں ہے ایز وی اسپیک یا تو وہاں سے ریلیف لیں یا پھر یہ آئین شاید کر کے مختلف طریقوں سے. نہیں اچھا صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ نااہلیت جو ہے تعمر ہوگی. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس میں انہوں نے اس بات پہ یہ قدغن امپوز کی ہوئی ہے. آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ٹھیک. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لارجر بینچ بنانے کی اس میں پہلے بھی جو ہے ایک تجویز ہے اور ایسی پٹیشنز آلریڈی پینڈنگ ہے اور اس لیو گرانٹنگ آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ ایک لارجر بینچ اس نقطے کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی کسی بھی ججمنٹ کو انڈو کر سکتی ہے اس کو ریوزٹ کر سکتی ہے پرووائڈڈ اس سے ایک بڑا بینچ ایسا کرے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا شاہ خاور صاحب اس طرح کے معاملات میں آپ کو لگتا ہے کہ بار کونسلز کو آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں بار کونسل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک واچ ڈاگ ہوتے ہیں. آپ کی جتنی بھی جوڈیشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جوڈیشری کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جو کچھ جوڈیشری کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ چونکہ ان کا سبجیکٹ ہے تو وہ ہمیشہ اپنا موقف رکھتے ہیں کہ آئین اور قانون جو ہے اس میں اگر کوئی پروویژنز ہیں اگر وہ ان کو تبدیل ہونا چاہیے یا انہیں اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے تو بار کونسلز پاکستان بار کونسل پروونشل بار کونسلز ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ لاز کو دیکھیں اور اس پہ ریکمینڈ کریں پارلیمنٹ کو کہ ان میں آپ تبدیلیاں کریں. تو یہ تو بار ایسوسیشن. لیکن شاہ صاحب بعض کو آپ کے خیال میں سیاست سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے جس طرح احسن بون صاحب جا کے لندن میں نواز صاحب سے ملاقات بھی کی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو لگتا ہے کہ آپ پارٹی پالیسی جو ہے نا لائن کو ٹو کر رہے ہیں؟ دیکھیں کسی کی بھی پولیٹیکل ایفیلیشن تو ہو سکتی ہے آپ دیکھیں اس کا تو انکار کر نہیں سکتے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ احسن بون صاحب جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے اسٹالورٹ قسم کے اسٹوڈنٹ لائف سے یہ ان کے ورکر اور لیڈر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. تو میں کہ اگر وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں اور ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس بات کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ ہو رہا ہے تو اس کو تو آپ نہیں رول آؤٹ کر سکتے لیکن ان کا ان سے ملنا جو ہے وہ تو کوئی پابندی نہیں ہے ان پہ. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ماہر قانون شاہ خاور صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا شکریہ. سلمان عابد صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ سینئر اینالسٹ ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی. سلمان عابد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ مختلف محاذ پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون لڑائی لڑ رہی ہے. نواز شریف کی جو تاحیال نااہلی کا معاملہ ہے اس پر اداروں کے ساتھ بھی معاملات آپ نے دیکھ لیے. اس کے بعد DGI/SPR نے پریس کانفرنس کی اور بڑا کیٹاگوریکلی سارے ان ڈھیل اور ڈیل کی خبروں کو ڈینائی کیا. اس کے بعد اب سیاست کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیگل جو اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بون کی جانب سے یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اس کے خلاف نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست دائر کرنے کا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے تناظر کو؟ دیکھیں بڑے عرصے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے اور وہ نیریٹو یہ بلڈ ہو رہا ہے کہ جناب کے اس وقت شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہباز شریف صاحب بھی اس بیانیے کے بہت بڑے حامی ہیں اور خود مسلم لیگ نون کے اندر خواجہ آصف صاحب رانا تنویر صاحب یہ سب لوگ اس طرح کے انڈیکیشن دیتے رہے ہیں اور سردار ریاض صادق صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ وہ خود جا رہے ہیں لندن اور ان کو لے کر آئیں گے. لیکن جس انداز سے یہ خبریں آئی تھی ہم نے دیکھا کہ اسی طریقے سے اس کی غبارے میں سے جو ہوا نکلی ہے
کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بات چیت کی باتیں کی جا رہی تھی وہ نہیں نکلی. اور یہ صرف مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ہمارے بہت سے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑی بڑی پیش گوئیاں کر رہے تھے نواز شریف صاحب کے بارے میں, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب جیسے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی کمزور ہو گئی ہے اور وہ اس وقت نواز شریف صاحب سے ایک مفاہمت کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. اب جہاں تک لیگل کانٹیکس کی بات ہے, دیکھیے نواز شریف صاحب کے پاس تو یہ اوپن کارڈ ہے, وہ جب بھی پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, وہ آئیں اور آ کے قانون کا مقابلہ کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب قانون کا مقابلہ اس صورت میں کرنا چاہتے ہیں جب انہیں کوئی گرین سگنل ملے گا, یعنی کوئی ان کو لگے گا کہ اب ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوگی اور ان کو کسی قانون کے بڑے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا, تو شاید وہ ایک مفاہمت کے ساتھ پاکستان میں آ کے عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں, جیسے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود سے چل کر آ جائیں گے اور قانون کے کٹہرے میں آ کے کہیں گے کہ وہ قانونی جنگ لڑنے آئے ہیں, تو ایسا تو کم از کم مجھے نظر نہیں آتا, نہ اس کا کوئی امکان ہے. اسی لیے اب مسلم لیگ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا امکان فی الحال نہیں ہے, اور وہ جب تک ان کا علاج مکمل نہیں ہوگا وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے. اس لیے یہ جو قانونی, یہ جو احسن بون والی بات آپ نے کی ہے, احسن بون صاحب نے ایک بات تو کی ہے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس میں بھی اتنا پوٹینشل نہیں ہے جتنا پوٹینشل اس میں بنانے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ کام جو ہے پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اگر ان کی نااہلی کے بارے میں کہ وہ کرنا ہے تو یہ بات جو ہے وہ عدالت سے زیادہ پارلیمنٹ کے اندر طے ہونی ہے. عدالت جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں مجھے نہیں لگتا کوئی بڑا رول پلے کر سکے گی. صحیح, عدالت کوئی بڑا رول پلے نہیں کر سکتی. احتشام صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پے در پہ جو چیزیں ہم نے دیکھا کہ سامنے آئی, پرائم منسٹر کو بھی یہ بیان دینا پڑا کہ نواز شریف صاحب کے لیے رابار کیا جا رہا ہے, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, پھر جس طرح سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے نواز شریف کی صحت کے ساتھ معاملہ جوڑ دیا. تو واپس آنا کتنا ضروری ہے ان کی پارٹی کو بچانے کے لیے, معاملات سیدھے کرنے کے لیے؟ سونیا, سیاست میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں جو بے وقت کوئی بیانات دیے جاتے ہیں ان کا بڑا بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. اس طرح کے بیانات 2-3 لگاتار شیخ رشید صاحب بھی دے چکے ہیں, اور آخری بیان پچھلے ہفتے ہی تھا ان کا, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا تھا, سلمان صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, کہ نواز شریف صاحب ایک باقاعدہ ڈیل کے ذریعے لندن گئے ہیں اور اس بات کا عمران خان صاحب کو بڑا رنج ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا, جس سے بات ہو رہی تھی بڑا واضح طور پہ اشارہ دیا تھا کہ ڈیل کن سے ہوتی ہے, اداروں کے ساتھ ہوتی ہے. اسی تناظر میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی ایک سزا یافتہ شخص کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرا خیال ہے ان کا ایک بیان دینا میرے خیال میں بہت بے وقت تھا. انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. ایاز صاحب بھی, صادق بھی اور باقی ساری پی ایم ایل این کی قیادت اپنی پرانی بات کو بھول گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا, دیکھیں جی ابھی تو نواز شریف صاحب ابھی آئے نہیں ہے تو عمران صاحب کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں. میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر صاحب کو بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کے لوگ, وزیر لوگ اگر کوئی بیان دے دیں تو شاید ان کو اتنا سیریسلی کوئی نہیں لیتا. تو یہ اس طرح سے تقویت اس بات کو پکڑائی گئی یا دی گئی کہ جی شاید واقعی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی, جس طریقے سے بڑے واضح انداز میں اس کو کنٹرڈکٹ کیا گیا, اس کے بعد سے یہ ریومرز, کانسپیریسی تھیریز جو ہے نا فار دا ٹائم بینگ رک گئی. سلمان صاحب, میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے لوگ بڑے تیز ہیں, ان کی میڈیا ٹیم بھی زبردست ہے, پولیٹیکل لوگ بھی ان کے ہیں, اور ابھی تک پارٹی انٹیکٹ ہے. سچی بات ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ پی ایم ایل این میں سے کیوں نکلی تھی, اس میں سے بھی کوئی شیر نکلے گی اور پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا, وہ تو نہیں ہوا. پارٹی کے لوگوں نے سختیاں بھی سہی ہیں, سارے لوگ دیکھ لیں, چاہے رانا ثناء اللہ ہوں, آپ دیکھ لیں خواجہ آصف ہوں, احسن اقبال ہوں, شاہد حقان عباسی ہوں, شباشی صاحب ہوں, حمزہ ہوں, سارے جیل کاٹ کے آئے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. ابھی تک انہوں نے پارٹی چھوڑنی نہیں, اور کہا جاتا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے نا دکھ نہیں برداشت کر سکتی. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کا بارے میں کہا جاتا ہے, اور وہ واقعی جتنا عرصہ جیل میں رہے بڑی مشکل میں رہے, اور وہ جو کہنے والے بتانے والے لوگ کہتے ہیں کہ سارا دن گھڑی کی طرف دیکھتے رہتے تھے, گھڑی, اور کہتے تھے کوئی گھڑی یہاں سے ہو وہ نکلے یہاں سے, وہ چلے گئے. اب تو ظاہر سی بات ہے اتنے بیانیے بدلے گئے پی ایم ایل این کے پارٹ کے اوپر. کبھی کہا گیا کہ جی وہ بیمار ہیں, شروع میں آپ کو سلمان یاد ہوگا ایک ہی بات کی جاتی تھی, وہ بیمار ہیں, جب تک بیماری سے نہیں آتے ٹھیک ہو کے, نہیں بیماری ٹھیک ہوتی وہ واپس نہیں آئیں گے. پھر آپ نے دیکھا سب سے زیادہ پہلا بیان دیا تھا اپنے جو ہیں اسپوکس مین زبیر صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ جی دیکھیں, ان کو یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی طور پہ کوئی گارنٹی کی جائے کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, آج آ جائیں گے. مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی, ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا, میں آج ان کو بلا لیتی ہوں. پھر ساتھ ہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پھر بیماری تو نہ ہوئی نا, آپ 1.5 سال سے وہاں بیٹھے ہیں, کوئی آپ کا علاج نہیں ہوا, کوئی آپ کے ٹیسٹ نہیں ہوئے. تو مجھے سلمان اس بات کا اب یہ لگ رہا ہے
کہ یہ اپنے طور پہ اب آخری حربے کے طور پہ جو ہے نا عدالتوں کو استعمال کیا جائے آخری حربے کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اور بھی مختلف معاملات پر بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کر لیتے ہیں اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27 فروری کو اعلان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لانگ مارچ کا, اور پھر 23 مارچ کو پی ڈی ایم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے لانگ مارچ کا. کل ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کی اور بلاول بھٹو کی بھی بات ہوئی ہے اور بڑی خبریں گردش کر رہی تھی کہ شاید پی ڈی ایم جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہیں مل کر کوئی لانگ مارچ پلان کریں گے, لیکن آصف زرداری صاحب نے پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کا امکان آج مسترد کر دیا. کیا کہا آصف علی زرداری صاحب نے, سنیے گا ذرا. تو سمجھتے ہیں ان-ہاؤس تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ. سر کیا پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا بیٹا, میں نہیں سمجھتا ہوں کیسا ہو. سر ملاقاتیں جاری ہیں. سر بلاول صاحب 27 کو نکل رہے ہیں, مولانا 23 مارچ کو. کیا سمجھتے ہیں حکومت 23 مارچ تک رہے گی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت پہلے دن چلی جائے. میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ نامعقول ہے, ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی. تاریخ نے اپروو کر دیا ہے. جی سلمان عابد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ سے پی ڈی ایم میں شمولیت اختیار کرے گی؟ اور دوسرا لانگ مارچ کیا جا رہا ہے, بلاول جو ہیں وہ 27 فروری کو آ رہے ہیں, پھر 23 جو مارچ ہے اس کی ڈیٹ دے دی ہے پی ڈی ایم نے, تو یہ حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے ہیں یا پھر ایک جیسے پہلے بھی اعلانات کیے جاتے تھے اور بس نعرے اور دعوے ہی تھے؟ دیکھیے اپوزیشن کو اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا وہ خود اپوزیشن کے ساتھ ہے. یعنی دو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی کے اوپر چل رہی ہیں. پی ڈی ایم اور اس وقت پیپلز پارٹی دونوں کا ایجنڈا مختلف ہے. اگرچہ وہ دعوے کرتی ہیں کہ ہم حکومت کے خلاف ایک ہیں, لیکن اب آپ دیکھ لیجئے دو مختلف قسم کے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے بظاہر کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت کے خلاف کم ہے اور پی ڈی ایم کے خلاف زیادہ ہے. اور یہ بلاول بھٹو نے یا زرداری صاحب نے اچھا کارڈ کھیلا ہے کہ انہوں نے خود کو لیڈ لے لی ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر, کہ اپوزیشن پولیٹکس کے طور پر, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اصل میں ہم ہیں متبادل حکومت اور ہم ہیں متبادل سیاسی قوت اور ہم ہیں متبادل اپوزیشن. جو بات کرنی ہے ہم سے کریں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سارا زور پنجاب میں جو لگانے کی بات کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کے خلاف ہے. آصف علی زرداری صاحب جب لاہور آئے تھے, احتشام صاحب آپ کو یاد ہوگا جب ان کی پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نشانہ مسلم لیگ نون ہے, اور بلاول صاحب بھی اب یہی بات کر رہے ہیں. تو ایک قسم کا پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی اپنے لیے ایک سپیس تلاش کر رہی ہے, اور وہ سپیس تلاش کرے گی جب وہ پی ایم ایل این کو چیلنج کرے گی. ایک بات. دوسری بات دیکھیے, یہ جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے یا پی ڈی ایم جو لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے, اب اصل میں ساری تیاری حکومت گرانے سے زیادہ جو ہے نا وہ بنیادی طور کے اوپر اگلے 2023 کے انتخابات کے حوالے سے اپنی نئی صف بندی کرنا ہے. آپ کو یاد ہے یہ جو خاص طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ہم تحریک اعتماد کے ذریعے حکومت کو چلتا کریں گے, تو جب خورشید شاہ فارمولہ سردار ایاز صادق صاحب نے لندن میں نواز شریف صاحب سے ڈسکس کیا تو نواز شریف صاحب نے اسے مسترد کر دیا تھا. اس لیے نہ تو یہاں بھی کوئی حکومت جاری ہے, البتہ یہ ضرور ہے کہ 2023 کے انتخابات کے حوالے سے ایک نئی سیاسی صف بندی ہونے جا رہی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوتی ہے, پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی پنجاب کی پولیٹکس میں. مجھے ظاہر یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک کشن مل رہا ہے, ایک سپیس مل رہی ہے پنجاب میں, اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے کانٹیکس میں جہاں وہ اپنا رول نکالنا چاہتی ہے 2023 کے انتخابات کے تناظر میں. اس وقت مریم حکومت کو گرانا چاہتی ہے اور نہ پی ایم ایل این کو گرانا چاہتی ہے نہ پیپلز پارٹی. جی پرویز رشید صاحب مسلم لیگ نون کے جی سینئر. پرویز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. اب میرا خیال ہے آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں, ہماری دوستیاں بڑی پرانی ہیں لیکن بہت کم موقع ملتا ہے. آپ اسلام آباد میں ہو تو آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کے پروگرام میں بات کریں آپ سے. اینی وے بہت شکریہ. احتشام میں سوری جی یہ صرف بچوں نے آپ کا نام لیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں احتشام کے لیے حاضر ہوں. آپ نے کبھی میرا بیپر وغیرہ ٹیلی ویژن پہ سنا نہیں ہوگا. جی بہت کم ہو گیا. جی بہت میں نے دیکھا اوائڈ کرتے ہیں آپ پریس کو آج کل.
جبکہ آپ کو میں اوائڈ نہیں کرتا، صرف آپ کا نام سنا چلیں آپ کی بہت محبت ہے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں پرویز صاحب، آپ کے پاس تو خبروں کا بھی خزانہ بھی ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں سیاست کو بڑی اچھی طرح سے. ابھی یہ احسن بون صاحب کی بڑی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تاحیات نالی کو ختم کرنے کے حوالے سے. ایک اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. دوسرا یہ کہ جی اب پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے، وہ تو ایک ہی بات پہ پھنسے ہوئے ہیں جی، آئیں گے ادھر یا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں. آپ کی پارٹی ایسا نہیں چاہتی. فضل الرحمان صاحب لگتا ہے اب وہ بھی شاید نیوٹرل ہوتے جا رہے ہیں جب سے ان کو وہاں پہ سپیس ملی ہے، اور ان سے زیادہ تو قاضی اپنا جو ہے اپنے جماعت اسلامی کے چیف ہیں وہ زیادہ متحرک ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سردی میں جو ٹیمپریچر پولیٹیکل بڑھ رہا ہے کدھر جاتا ہو دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسمبلیوں سے باہر بھی موسم سرد ہے، لیکن ٹیمپریچر تو اسمبلی سے بہت زیادہ ہائی ہے باہر کا، اور اسمبلی کو اپنا ٹیمپریچر وہاں پہ لانا پڑے گا. میں سیاسی ٹیمپریچر کی بات کر رہا ہوں جو اسمبلیوں سے باہر موجود ہے. اور اگر اسمبلی اپنے ٹیمپریچر کو باہر کے ٹیمپریچر سے توازن نہیں کرے گی تو پھر باہر کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اپنے قدم خود اٹھانے شروع کر لے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کریں اور جو باہر ٹیمپریچر ہے اس کا اسمبلی میں بھی اظہار کر دیں. صحیح. تو آپ کو پرویز صاحب لگتا ہے کہ ابھی حکومت اسی طرح چلتی رہے گی باوجود کہ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ پرائم منسٹر صاحب خود جو ہے نا وہ بڑے جس کا کہتے ہیں مایوس لگتے ہیں اپنے احتساب کے بیانیے سے، وہ کہتے بھی ہیں کہ بات نہیں بنی. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ 2023 تک ایسے ہی معاملات چلیں گے؟ جس حکومت کی حالت یہ ہو کہ صرف 20 سے 25 منٹ کے فاصلے پہ لوگ برف میں دب کے اپنی زندگیوں سے محروم ہو جائیں. 25-30 منٹ کا فاصلہ ہے جہاں پہ حکومت رہتی ہے پہاڑ کے اوپر، وہاں سے اگر آپ نے مری جانا ہو تو، اور ہیلی کاپٹر پہ جانا ہو تو شاید 6 یا 7 منٹ لگتے ہوں گے. اور یہ تو ہیلی کاپٹر پہ ہی آنے جانے کے عادی ہیں، گھر سے بھی ہیلی کاپٹر پہ ہی آتے جاتے ہیں. سنا ان کے پاس 56 روپے فی کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر ہے، تو 56 روپے میں یہ پہنچ سکتے تھے مری. تو وہاں پہ میرے اور آپ کے بہن بھائی، میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ صرف اس لیے زندگیوں سے محروم ہو گئے کہ ان میں اتنی اہلیت نہیں تھی. تو اس کو میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی حکومت چل رہی ہے. یہ حکومت بھی اسی برف میں دفن ہے جس برف میں میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ دفن ہوئے. ٹھیک ہے. پرویز صاحب ایک چیز بتائیے گا، منی بجٹ کے لیے آپ نے دیکھا کہ سیشن چل رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم منظور کروائیں گے، اپوزیشن ساری مل کے کہہ رہی ہے کہ نہیں منظور ہونے دیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ منظور کروا لیں گے؟ اس کے بعد مہنگائی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اسٹیٹ بینک کی ساورنٹی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں انڈیپینڈنس بھی بہت ضرورت سے زیادہ چلی گئی ان کے پاس، IMF کا شکنجہ بھی کس رہا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ حکومت سروائیو کر پائے گی سارا کچھ، اگر باوجود اس کے کہ آپ کی طرف سے جو ٹف ٹائم ملنا چاہیے تھا ان کو نہیں ملا ابھی تک؟ میری بات یاد رکھیے گا کہ جو اس بجٹ کے حق میں ووٹ دے گا، جو اس بل کو پاس کرانے کے لیے ووٹ دے گا، اس ملک میں جو بھی انتخاب ہوگا اس میں اس کی ضمانت ضبط ہوگی. لوگ اس سے نفرت کریں گے، لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. لہذا ووٹ دینے سے پہلے ہر رکن پارلیمنٹ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ وہ اس بل کو پاس نہیں کر رہا، وہ اپنی پولیٹیکل ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہے. صحیح. اچھا پرویز رشید صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے اس کے خلاف درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سر آپ کو امید ہے عدالتوں سے ریلیف ملنے کی؟ پاکستان کی عدالتوں کی تاریخ جو ہے وہ سیاسی طور پر اتنی قابل قدر نہیں ہے کہ کوئی جمہوری سیاسی کارکن ان پر فخر کر سکے. انہوں نے پارلیمنٹ کو جب قتل کیا جاتا ہے اس پر بھی دستخط کیے، جب آئین کو پھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اس پر بھی کے دستخط موجود ہیں، جب منتخب وزراء اعظم کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس پر بھی ان کے دستخط موجود ہیں. تو انسانی حقوق چھین لیے جائیں تو ان پر بھی ان کے دستخط موجود ہیں. یہ کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے پاکستان کی سیاسی
عدالتوں کے حوالے سے. اس لیے میں امید ہی کر سکتا ہوں اور دعا کر سکتا ہوں کہ اپنے چہرے کو صاف کرنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے, انصاف کیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شکریہ جی. صحیح. تو احتشام صاحب, پرویز رشید صاحب مسلم لیگ نون کے ظاہر ہے بڑے سینئر رہنما ہیں, ان کی جانب سے تو اس حوالے سے ریلیف ملنے کی بڑی, آپ نے بھی سنا, کم امید ظاہر لیکن کی جا رہی وہ ہے. خالی رہنما نہیں ہے, کچن کیبنٹ کا حصہ ہے. نواز شریف صاحب بہت ان کی سیاسی سمجھ بوجھ پہ جو ہے نا ان کو یقین ہوتا ہے, ان کی بات سنتے بھی ہیں, اور بہرحال ان کی اپنی اسٹرگل بھی ہے. ماضی میں تکلیفیں بھی اٹھائی تھیں. مشرف دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ پی ٹی وی کے چیئرمین تھے, ایم ڈی تھے, اس وقت بڑی مشکلات سے گزرے تھے وہ. بہرحال ان کے ساتھ کھڑے ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ, ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے. اہم بات اس وقت یہ ہے کہ جو آخری بات انہوں نے کی ہے کہ وہ اتنے جس کو کہنا چاہیے پر امید نہیں ہے, جبکہ شاہ خاور صاحب تو بتا کہ جی 62F میں اگر تبدیلی ہو جائے, جس کا اشارہ سپریم کورٹ بھی دے چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کلب کیا جا سکتا ہے, تو بہرحال جس انداز سے وہ بات کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. فوری طور پہ تو نہیں لگتا ان کی گفتگو سے کوئی ریلیف ملے گا, نہ ہی یہ لگتا ہے کہ جی وہ کوئی ان کی پارٹی یا اپوزیشن. سلمان صاحب کیا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ بھی کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہیں یا وقت کے دھارے کی طرف دیکھ رہے ہیں, یا ان کا ایک خیال ہے کہ 2023 تک تو اسی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑے گا, خاموش ہی رہیں اور دیکھتے رہیں اور صرف سیاسی بیان بازی اپوزیشن اپنا پارلیمنٹ کے اندر باہر کرتے رہیں, اور تاکہ اپنا کام جو ہے نا لگے کہ اپوزیشن بھی دندے پہ لگی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی احتشام صاحب, دیکھیں آپ کی بات میں کافی وزن ہے کہ اس وقت جو ساری سیاست ہے نا وہ میڈیا کے محاذ میں جو لڑی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت کو پر ایک دباؤ بڑھانے کی پالیسی ہے, اور کوشش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی یا اپوزیشن جماعتوں کی, پیپلز پارٹی کی, کہ حکومت کو کسی بھی صورت میں 2022 میں بھی سنبھلنے نہ دیا جائے, اور جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر اور زیادہ محاذرائی پیدا کر کے حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت جانے والی نہیں ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کی جب آمد کی بات کی گئی تھی تو لگتا تھا شاید کوئی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی تو پہلے بھی تبدیلی نہیں چاہتی, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر یہ حکومت جائے گی تو ساتھ ساتھ پھر ان کی سندھ حکومت بھی جائے گی, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وفاقی حکومت کو نکال دیا جائے اور صوبائی حکومتیں باقی رہ جائیں. اگر تحریک عدم اعتماد کی بات کی جاتی ہے تو تحریک عدم اعتماد کی پاکستان کی سیاسی تاریخ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اس کے بھی امکانات مجھے نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں. اس لیے ابھی یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے 2023 کے انتخابات کی طرف جائے گا, اور ایک نئی سیاسی سب بندی کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اصل میں ہم ہیں متبادل قوت, عمران خان کے مقابلے میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے سرو کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے یہاں کوئی عوامی سیاست تو ہو نہیں رہی ہے احتشام صاحب, نہ عوام کا یہاں مسئلہ ہے, نہ یہاں ووٹوں کی سیاست ہو رہی ہے. یہاں تو سیاست یہ ہو رہی ہے کہ طاقت کے مراکز میں ہم اپنے آپ کو ایک قابل قبول کریکٹر کے طور پر پیش کر سکیں, یہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے عمران خان کو کہا جا رہا, آپ نے سنا تھا زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ عمران خان کو پہلے باہر نکالیں پھر ہم سے بات کریں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم آپ کو راستہ دیں گے. یعنی اپوزیشن ذہنی طور پہ تیار ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کر کام کرنا چاہتی ہے اور اسی ایجنڈے کے اوپر کام کرے گی. دوسری طرف سلمان صاحب اطلاعات یہ بھی ہے, یہ ووٹ کو عزت دو, پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی, یہ سیاسی نعرے ہیں جمہوریت وغیرہ. دوسری طرف یہ اطلاعات ہے سلمان صاحب مراکز میں ہمیں اپنا حصہ کیسے لینا ہے. تو اس لیے جو سیاست ہو رہی ہے وہ اس وقت طاقت کی سیاست ہے, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو مل سکے گی. سلمان صاحب دوسری طرف جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے, اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں, دیکھیں وہ اس کی بھی کنٹرڈکشن آ گئی تھی. ایک اخبار نے خبر چھاپی تھی کہ جی ایک رپورٹر نے پوچھا تھا اداروں کے کسی اہم آدمی سے کہ جی کیا زرداری صاحب کا رابطہ, انہوں نے کہا جی نام لے لیں, کس نے بات کی ہے, کوئی بات نہیں کی, ایسے ہی بات کر رہے ہیں. ایک چیز تو طے ہے جی سلمان صاحب کہ وہ پی ایم ایل این کی طرح لڑائی نہیں لڑ رہے, وہ اپنا سیاسی تشخص کہیں یا اپنے مفاد دیکھیں, سندھ کی جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں سندھ حکومت دیکھیں. اگلے سیٹ اپ میں بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, اسلام آباد میں باتیں ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ جی ہم پنجاب میں آئیں گے, دوبارہ سے جنوبی پنجاب ہمارے پاس ہوگا, لاہور ہمارے پاس ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اتنا وہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ان روڈ بنا پائیں, لیکن اصل بات ان کو یہی لگ رہی ہے. جو اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ اگلے سیٹ اپ میں سندھ ہمارے پاس رہنے دیں, ٹھیک ہے ہم اسی میں ہی خوش ہیں. اور کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی ادارے بھی جو ہے نا ان کو نہیں چاہتے کہ اتنی
دور کر دیا جائے کہ واقعتاً پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دوبارہ سے اکٹھے ہوں. ان کو سوٹ کرتا ہے, وہ سہمت ہیں کہ سندھ کی حد تک جو ہے نا یہ بیٹھے ہیں مزے کر رہے ہیں. صحیح. اچھا احتشام صاحب, بیک ٹو بیک جو پولیٹیکل ہیپننگ سامنے آ رہی ہیں, بہت سارے معاملات چل رہے ہیں, ایسی صورتحال کے اندر پرائم منسٹر کا یہ بیان دینا کہ اگلے 3 ماہ انتہائی اہم ہیں, سر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کہیں ان نرو ہے یا کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو میں کہوں گا اور میں چاہوں گا سلمان بھی اس پہ ضرور کامنٹ کریں, جو میرے لیے زیادہ میرا خیال ہے عجیب سی بات ہے, وہ بلکہ قوم کے لیے سب کے لیے بہت ڈسٹربنگ بات ہے. پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ جو بنیادی بیانیہ تھا ان کا احتساب کا, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کامیابی نہیں ہے اور یہ اچھی نہیں ہے, اور یہ ان کی گڈ گورننس پہ جو ہے نا ایک سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. اب ظاہر ہے آپ 22 سال جس کے لیے آپ نے جدوجہد کی, مان لیا کہ مافیاز ہیں, جس کو کہنا چاہیے اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں, لوگ کام نہیں کرنے دیتے, مفادات جن کے ہیں وہ کسی صورت میں بھی آپ کو آنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اس حد تک تو لوگ آپ کو آج بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہرحال آپ نے ایفرٹ کیا. لیکن سوال یہ ہے سلمان صاحب کہ آپ کی اگر ٹیم میں سیاسی طور پہ جاندیدہ لوگ نہ ہوں, اب سیاستی کی بات ہو رہی ہے تو لاکھ آپ اختلافات کریں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ایک ایسے آدمی کو دیا ہوا جس سے نہیں چل پا رہا, کے پی میں علیحدہ مسائل پیدا ہوئے, چلیں وہاں تو اچھی بات ہوئی ہے کہ وہ ڈیفیکٹو کے طور پہ تو کہا جا رہا ہے پرویز خٹک کو دے دیا گیا صوبہ. وہ یہاں پہ جو صورتحال خراب ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ایم این ایز ایم پی ایز آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ اگلا الیکشن کیسے جیتا جائے گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی 30 سے 35 آدمی جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یا صادق کے ساتھ کھڑے ہو کہ ان کا کہنا جی میرا جہاز کسی طرف بھی جا سکتا ہے, وہ ان کی طرف بھی ایک اشارہ ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وقت آ گیا کہ بڑے اسٹالورٹس آپ دیکھ لیں, دوسرے ایک صاحب ہیں وہ بھی چھوڑ کے, علیم خان بھی چلے گئے ہیں, علیحدہ ہو گئے ہیں, اب کوئی بندہ وہاں نہیں ہے. کوشش کی ہے اپنے گورنر صاحب نے, چوئی صاحب نے کچھ کوشش کرنے کی, لیکن سنا ہے ان کو وہ راستہ نہیں دیا جا رہا. دوسری طرف پرویز لائی صاحب اپنی گیم میں لگے ہوئے ہیں. ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی پھر کیا جہانگیر ترین آ جائیں گے, ان کو لے لیں گے, بلا دیا جائے گا ان باتوں کو؟ دیکھیں احتشام صاحب, آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اصل سیاسی جنگ جو ہے نا اس وقت چاروں صوبوں میں, وہ صرف پنجاب کے اندر ہے, اور پنجاب ہی وہ ایک کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں پہ بنیادی طور پر یہ ڈٹرمن ہوگا کہ اگلی حکومت کس کی بننی ہے. کیونکہ پی ایم ایل این, جیسے آپ نے اپنے شروع میں تبصرے میں کہا تھا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود پی ایم ایل این آج بھی انٹیکٹ ہے, تو اس لیے اصل جنگ تو پی ایم ایل این کی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جس انداز سے عثمان بزدار کی سیاسی سرپرستی کی ہے اور ان پر اعتماد کیا, اس کے وہ مطلوبہ نتائج تو ہمیں نظر نہیں آ رہے, اور وہ پوری پارٹی کے اندر جو ہے ایک کنفیوژن نظر آتی ہے عثمان بزدار کے تناظر میں, کیونکہ گورننس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پولیٹیکل رول جو پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے تھا, تنظیم سازی کو مضبوط کرنا چاہیے تھا, وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب انہوں نے شفقت محمود صاحب کو پنجاب کا, سینٹرل پنجاب کا صدر بنایا ہے, اور ساتھ ساتھ ادھر جو ہے خسرو بختیار صاحب کو ساؤتھ پنجاب کا دیا ہے. خسرو بختیار کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ جنوبی پنجاب میں چلے لوگوں کو انٹیکٹ رکھ سکیں گے, لیکن شفقت محمود کے پاس بھی وہ وزڈم اس طرح سے پارٹی چلانے کا نہیں ہے. شاہ محمد قریشی کو بھی اگنور کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں, 17 رکنی, اس کے اندر بھی مسائل ہیں. شاہ محمد قریشی کو اگنور کیا, خان صاحب جی شاہ محمد قریشی کو اگنور کیا, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پنجاب کے کانٹیکس میں آج بھی پی ٹی آئی کے لیے چیلنج ضرور موجود ہے. اور اگر یہ اپریل یا مئی میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں احتشام صاحب, اور جہاں میئر کے براہ راست الیکشن ہونے ہیں, یہیں پر اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے. کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو میئر کی سیٹیں ہیں, خاص طور پہ اربن پالیٹکس کے اندر, وہاں بڑا زوردار مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا, اور اس سے اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کتنا زیادہ اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے. وہ یہ ثابت کرے گی کہ پی ٹی آئی پنجاب کی نہیں مضبوط ہے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کر لیتے ہیں سانحہ مری کے حوالے سے. انتہائی افسوسناک واقعہ اور 23 افراد کی جات کی جانیں لے گیا, جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تو بات کر ہی رہی ہے, اپوزیشن اس پر بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے اور حکومت سے استعفیٰ بھی مانگا جا رہا ہے. اب ناظرین سوال یہ ہے کہ حکومت اس تمام تر معاملے میں کتنی ذمہ دار ہے. سلمان عابد صاحب, یہ جو سانحہ مری ہے, ظاہر ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ حکومت ایک طرف فیلئر نظر آتا ہے, کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب
جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 2 بار ایڈوائزری جاری کی گئی اور باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ یہ جو علاقے ہیں وہاں پر مری میں خاص طور پر طوفانی برف باری ہوگی اور ان علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند ہو جائیں گی. محکمہ موسمیات، سیاحوں اور متعلقہ اداروں کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی. لیکن اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کو جو معاشی خوشحالی ہے اسے تشبیہ دیتے ہیں، متعلقہ اداروں کا الرٹ نہیں کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومتی فیلئر ہے؟ دیکھیں، یہ جو سانحہ مری ہے یا اس طرح کے جو دیگر سانحات ہوتے ہیں مختلف ڈسٹرکوں میں یا صوبوں میں، اس میں احتشام صاحب اب ایک بات بڑی واضح ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو صوبائی انفراسٹرکچر ہے نا، بیوروکریٹک، اور جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. حکومت پہ تو جاتا ہی جاتا ہے فیلئر ہونے کا، کیونکہ وہ لیڈ کر رہی ہے حکومت، لیکن بنیادی طور پہ ہمارا بیوروکریٹک جو سٹرکچر ہے نا وہ ناکارہ ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے، جدیدیت کے ساتھ وہ نہیں کھڑا ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پرائم منسٹر جب آئے تھے عمران خان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بیوروکریسی میں ریفارم لے کے آئیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی نے بڑا ریزسٹ کیا تھا. جوڈیشل ریفارمز کی بات کی، وہاں سے ریزسٹنس آئی، پولیس ریفارمز میں سے آئی، ایف بی آر میں سے آئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی جس انداز سے آپریٹ کر رہی ہے اس کا یہ شاخسانہ ہے کہ گورننس کا جو فیلئر ہے، ایک طرف سے حکومت کا اپنا ایٹیٹیوڈ جو گورننس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی وزڈم اس طرح سے نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمارا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے اس کے اندر بھی وہ پوٹینشل نہیں ہے کہ اب وہ کوئی ڈیلیور کر سکے، لوگوں کا ٹرسٹ گین کر سکے. اب آپ دیکھیے نا، جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، جب پتا تھا کہ گاڑیوں کی کیپیسٹی ایک حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، انہوں نے کیا ایکشن لیا مجھے بتائیے؟ یا وہاں جو مینجمنٹ سسٹم چاہیے جو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، وہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ یہ جو پی ڈی ایم میں ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کا کیا لیزون تھا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ؟ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے میں تو بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ ہے نہیں. دنیا کے اندر جہاں جہاں لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہاں وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے الیکٹڈ اور بیوروکریسی کے ساتھ جوڑ کر کام کرتا ہے. تو یہ ہمارے فیلئر ہے. اس سے ہماری جو لرننگ ہے، انتظامیہ کا آپ کہہ میرے رہے خیال سے جو ہماری لرننگ ہے وہ شو کرتی ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے مینجمنٹ سسٹم کو انفراسٹرکچر کے اندر سلمان صاحب بے لاگ قسم کی ریفارمز کرنی پڑے گی. آپ کی بات صحیح ہے. جو جس طرف جن خدشات کا اظہار آپ نے کیا، جن کوتاہیوں کے ذکر آپ نے کیا، جو آپ بتا رہے ہیں کہ ذمہ داری ہونی چاہیے، فکس ہونی چاہیے، اس کے لیے سو کالڈ انکوائری کمیٹی بھی یہ بنی ہے، وہ بھی جواب دے گی. اصل مسئلہ جو ہے جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ جو ان ہیومن رویہ وہاں کے دکانداروں کا، ہوٹل والوں کا ہے، مطلب اس طرح کے کرائسس میں ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے مدد بھی کی، اپنے گھروں میں بھی لوگوں کو لے گئے، جس طریقے سے وہاں پہ لوٹا گیا. ابھی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا 4-5 سال پہلے اسی طرح کچھ لاہور سے یا فیصل آباد سے لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ دکانداروں نے مار پیٹ کی وہاں پہ. اس کے بعد 2 سال تک کہتے مری بھائی کو گیا ہی نہیں. آج کل پھر سوشل میڈیا میں بائیکاٹ مری پھر شروع ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بھی یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ 40 ہزار روپے آپ نے کرایہ کے لیے، خواتین رو رہی ہیں، آپ نے زیور دیے، آپ کو آپ زیور دے کے آپ نے ان کو جگہ دی. مطلب یہ تو میرا خیال ہے کوئی جس کو کہتے ہیں پتھر کے زمانے میں بھی لوگ اس طرح نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگوں کو جان بچانے کی بات ہوتی ہے. بھئی کم از کم آپ جتنے پیسے لیتے ہیں اتنے ہی لے کے آپ دے دیں کمرہ، لیکن نہیں یہ لوٹ مار کرنا اور یہ کہ جی ہم نے کیا کہتے ہیں پیک پیریڈ پہ اس طرح پیسے بنانے ہیں چاہے لوگوں کی جان مار کے بنائے جائیں. تو میرا خیال ہے یہ رویے میں تبدیلی آنی چاہیے. کچھ ہوٹل کو ایک آدھ کو سیل کیا ہے، میرا خیال ہے ان بلاک دیکھیں احتشام صاحب بات یہ ہے کہ جو ہمارا پرابلم ہے نا وہ ہے ہمارا ریگولیٹ کرنے کا سسٹم. اب دیکھیں نا، ہوٹل کو کس نے ریگولیٹ کرنا ہے، دکانداروں کو کس نے ریگولیٹ کرنا ہے؟ جب آپ کا انتظامی اسٹرکچر جو ہے وہ مافیاز کا رول پلے کر لے گا تو پھر کون کرے گا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ذرا اس کی تحقیق کر لیں. اسلام آباد مری کے اندر جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں یہ سارے کے سارے مختلف ایم این ایس اور ایم پی ایس کی سرپرستی میں چلتے ہیں. یہ سیاسی لوگ ہیں اور اس وجہ سے وہاں پر کوئی ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو گورننس کا فیلئر ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا ریگولیٹری سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. ہم کسی کو ریگولیٹ نہیں کر رہے، کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے، کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے. اب یہ جو کمیٹی پرائم منسٹر نے بنا دی ہے، آپ دیکھیے گا 1-2 لوگوں کو ٹرانسفر وغیرہ کر کے یہ اسے پوچھا پاچی کر کے معاملے کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. جب تک آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، جن لوگوں نے وہاں پہ، آپ دیکھیے نا، ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ ٹورزم پھیلے اور دوسری طرف آپ کا انفراسٹرکچر ہی وہاں پہ نہ ہو صحیح طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، تو لوگ کیوں جائیں گے ٹورزم کرنے کے لیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں سلمان صاحب، بہت زیادہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں اپنی جگہ پہ، پاکستانی لوگوں کے بارے میں ساری دنیا جو ہے نا تمام تر کرٹیسزم کے باوجود یہ بات کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی کلیمٹی آئے،
कोई डिजास्टर हो जाए ये सारी कौम इकट्ठे होती है, फौज सबसे आगे होती है। उस हवाले से मैं कह रहा था कि लोगों को नजर आ रहा है कि लोग मर रहे हैं, वहाँ पे फिर दुकानदार होटल वालों को चलने, हुकूमती कोताहियाँ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक रेगुलेट करने वाला अदारे ज़रूर होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि ये भी तो नहीं हो सकता है कि इंसान मर रहे हैं और लोग कहें नहीं जी हम किराया जो है 40,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, ख़वातीन जेवर रख रही हैं, बच्चे मर रहे हैं गाड़ियों के अंदर। मेरा ख्याल है ये भी तो जिसको कहना चाहिए कि गैर इंसानी सलूक से भी बदतर चीज़ है। और ऐसे लोगों को भी आपको नहीं लगता ये जो प्राइम नहीं, मिनिस्टर आई एग्री, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ। जी सही। तो सलमान आबिद साहब, मेरा सवाल ये था कि अब जाहिर है जिस तरह से आपने भी बात की कि इंक्वायरी कमेटी तो बना दी है बड़ी आला सतह की, और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सानियात हैं जिन पर कमेटियां भी बनती हैं लेकिन जाहिर है उसके नताइज कोई नहीं आते। तो सर, जिस तरह से अभी एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि एक इंसानी अलमिया, वहां पर लोग मुश्किल में थे और जो होटल्स के किराए थे वो 50-50 हजार, फिर खाने पीने की अशिया इतनी महंगी कर दी गई, 500 रुपए का अंडा, 500 रुपए का अंडा जो है वो बेचा जा रहा था। यानी जो फंसे हुए लोग थे, बजाय उनकी मदद करने का उनकी मजबूरी से फायदा उठाया जा रहा था। तो ऐसे लोगों का भी तायुन होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी कोई लायमल होना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे जो कमेटी बनाई गई है वो सिर्फ इंतजामी अफसरों को अकाउंटेबल ना करे, बल्कि इन दुकानदारों को भी अकाउंटेबल करने की कोशिश करे, यहाँ के कारोबारी तबके को भी अकाउंटेबल करने की कोशिश करे, और लोगों को कहे कि जिस जिस होटल के खिलाफ शिकायत हैं, जिन लोगों ने उनसे पैसे ज्यादा डिमांड किए हैं, उनके नाम आने चाहिए, आप उनको भी फिक्स करें। और ये कहा है चीफ मिनिस्टर साहब ने, उस्मान बुजदार साहब ने कहा है कि हम उनको अकाउंटेबल करेंगे। लेट्स सी कि वो अकाउंटेबल करते हैं उन होटल वालों को या नहीं करते, ये पता चल जाएगा हमें। सही। अच्छा एहतशाम साहब, अब फवाद चौधरी साहब का ज़ाहिर है ट्वीट बड़ा गर्दिश कर रहा है अभी सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख से जायद जो गाड़ियां हैं वो एंटर हो गई हैं। अब ज़ाहिर है मरी जो है वो एक सयाहती मकाम है, हुकूमत भी हमेशा सयाहत की फ़रोग की बात करती है। तो सर, आपको क्या लगता है, क्या एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि देखिए बहुत सारे लोग बातें करते हैं, जहाँ तक लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, लाहौर मरी के बिजनेसमैन और होटल वालों का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी आवाम को भी देखना चाहिए। अब देखें, हमारे तो 40 मिनट के फासले पे है, कितने लोग जाते हैं वहाँ पे इन हालात में बर्फ़ देखने के लिए या इस तरह की स्वेयर कंडीशन के अंदर। अब लोग जो है सलमान साहब, लोगों का मिजाज का क्या किया जाए, 6-6 घंटे ट्रैफिक रुक जाती है। 1-2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ जाने का, लोगों से पूछा कि भी वो कहते हैं जी ये भी एडवेंचर है, वो जनाब गाड़ी से निकल के नाच गाना हो रहा है। अब लोग भी तो अपने तौर पर कोई जिम्मेदारी लेना, लोगों को भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपको चले वार्निंग आपको जारी की जा रही है, आपको पता चल रहा है कि जुमे के बाद बड़ा खौफनाक आ रहा है बर्फबारी का सिलसिला, तो आप रुक जाएं, बच जाएं। और फिर बताया जा रहा है इतनी गाड़ियां एंटर हो गई। चले हुकूमत की नाली या एडमिनिस्ट्रेशन की नाली तो अपनी जगह है, लोगों को भी तो खुद कम से कम जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। बाकायदा तौर पर वीडियोस इस तरह की मंजर आम पर आई हैं कि जिस दिन ये अफसोसनाक वाकया हुआ, मीडिया चीख रहा है कि वहाँ हालात बहुत सख्त हैं, हुकूमत बता रही है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की वीडियोस के लोग जो हैं वो एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस वालों के मजेदारी की बात है सलमान साहब, ये भी हुआ कि जब उनको रोका गया तो मरी को छोड़ के वो गलिया इधर चले गए, सवात की तरफ लोग जाना शुरू हो गए। वहां पे भी इसी तरह खौफनाक बर्फबारी थी, वहां पे भी रोका। बात इत्तेशाम साहब, बात यह है कि अभी तक हम जो है एक हजूम से बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारा कौमी मिजाज जो है वो एक हजूम का बन गया है, और एक लहर आती है, उस लहर का हम शिकार हो जाते हैं। वजह यह है कि हमारी सियासी क़यादत हो, हमारी मजहबी क़यादत हो, हमारे दानिश्वर हो, हमारा मीडिया हो, वो सोसाइटी को तो तश्कील कर ही नहीं रहा, वो तो लोगों को एजुकेट कर ही नहीं रहा, वो एक सियासी और समाजी शऊर लोगों को दे ही नहीं रहा। तो इसलिए जो लोगों के दिल में आता है वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलते हैं। ना यहाँ कानून उस तरह से आता है, ना यहाँ लोगों को लिटरेट किया जाता है। आपको याद है इत्तेशाम साहब, एक सिविक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट होता था, हमें याद है स्कूल में हमें पढ़ाई जाती थी सिविक का मजमून। अब आप अंदाजा लगाइए लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है, ना सिविक बहुत जरूरत है। मास्टर के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया आपका नाज़रीन, था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।